मुबारक हो 18 रमज़ान जुमे का दिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों को और प्यारे प्यारे भाइयों को, बुजुर्गों, बच्चों को, हर बंदे को, हर शख्स को 18 रमज़ान जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, 18 रमज़ान जुमे के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफ़ा, ये ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा, इसे एक बार पढ़ के आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी तकदीर में खजाने ही खजाने आ जाएंगे। एक बार ये अमल पढ़ लो, आपकी बन रोजी के ताले खुल जाएंगे। आज 18 रमज़ान जुमे का दिन, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन आ चुका। 18 रमज़ान जुमे का दिन सूरह कौसर का ये खास अमल पढ़ लो। ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये बहुत खास, नायाब, बहुत ही अनमोल वजीफ़ा है। मेरी जो बहन, जो भाई, आज रमज़ान उल मुबारक 18 रमज़ान उल मुबारक जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, उनके घर में बच्चा बच्चा भी अरबपति बन जाएगा। आप दुनिया के कोई भी कोने पर हो, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की, अजरबैजान, दुबई, सऊदीया, आप जहाँ कहीं भी हो, बस ये छोटा सा अमल पढ़ लो। जहाँ आप कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज 18 रमज़ान जुमे के दिन बस ये छोटा सा वजीफा आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी जिंदगी में दौलत ही दौलत ले आएगा। बहुत ही खास और बहुत ही कीमती वजीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 18 रमज़ान उल मुबारक जुमे के दिन को अर्श आज़म पर लिखी हुई ये तस्बीह पढ़ने से 7 आसमानों और जमीन का रिक्स आपके कदमों में आ जाएगा। माह रमजान का महीना जो कि अजमत और बरकत के साथ जारी व सारी है। आज रमजान उल मुबारक का 18 रोजा और जुम्मा का दिन है। अर्श आजम पर लिखी हुई एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी ली जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस वजीफे को पढ़ने की इजाजत हर मर्द और औरत को है। औरत जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ेगी, इसके मुकर्रर का सितारा चमक जाएगा। इसके घर से फाकों का, गुर्बत का, तंदुरुस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रमजान का महीना हर किसी के लिए बरकत बनकर, रहमत बनकर आता है। रमजान का महीना शुरू होते ही शैतान को जकड़ लिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रमजान के महीने में हर घर में खुशियां, रहमतें, बरकतें आ जाती है। रमजान के महीने में हर घर का रिक्स बढ़ा दिया जाता है। सुबह सेरी की रौनक, शाम इफ्तार की रौनक, सारा दिन बंदा नेकियां करता है। रोजे की हालत में गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। रोजे की हालत में अपनी आंखों, अपनी जबान से गुनाहों को करने से बचाता है और रब को ये अमल इतना पसंद है, सुबह सेरी के लिए अपनी नींद कुर्बान करता है, फिर रब की रजा के लिए सेरी करता, फिर नमाज फजर के बाद सारा दिन जिक्र व ज़कार करता है। अपने घर वालों की कफालत के लिए हलाल रिस्क कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत व मशक्कत करता है और अल्लाह की तमाम नेमत आपके सामने मौजूद होने के बावजूद इस्तेमाल करता है। अल्लाह के खौफ से इफ्तारी का इंतजार करता है और इफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर दुआएं मांगता है। रब करीम फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, मैं राजी हूँ, फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये इसके साथ होता है जो रोजा रखता है तो रमजान के महीने को खुलूस नियत के साथ जिक्र व ज़िकार इबादत में गुजारता है। आज रमजान के 18 रोजे
کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اللہ پاک کے رمضان میں معجزے دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک کے 18 روزے جمعے کے دن آپ لوگ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح صرف اور صرف ایک بار پڑھے گا۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح اور رب کریم کے دور مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا جو طریقہ کار میں بتاؤں گا، آپ نے اسی کے مطابق یہ پڑھنا ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے صحیح طریقے سے مانگتے ہی نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پاک سے صحیح طریقے سے مانگنے ہی نہیں آیا۔ ہمیں اللہ پاک سے اچھی نیت کے ساتھ اور پورا بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھروسہ رکھ کے اس سے مانگو گے تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ اللہ پاک کیسے معجزے فرمائے گا، اور آپ کے راستے ایسے بنیں گے کہ آپ کو جس کام سے، جس کاروبار سے، جس کام سے آپ کو 1 روپے کی بھی توقع نہ ہو، اس کام سے آپ کو اللہ پاک اربوں دے گا۔ بس سب سے پہلی یہ بات، آپ نے اللہ پر بھروسہ، اپنے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ ساری زندگی آپ کو وہی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں چھم چھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور جھولیاں پھیلا کر مانگتا لیتا ہے۔ جو شخص بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، رب کی ذات سات آسمانوں اور زمین کے خزانے آپ کی قدموں میں لاکھوں اور کروڑوں رکھ دیتی ہیں۔ آج رمضان کی 18 تاریخ ہے، جمعہ کا دن۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ عمل بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، لیکن یہ جو راتیں ہیں اور یہ جو دن ہیں، جو مہینہ ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے جو رحمتوں کا عرصہ تھا اب وہ گزر گیا۔ آج 18 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آج رب کی ذات خود فرماتی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اس کی ہر دعائیں قبول منظور ہو جاتی ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ رمضان کے 18 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، یا عشاء کے رات 11، 10، 11 بجے جائیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا آپ 18 رمضان کو پورے دن میں کسی بھی وقت، جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت تمام لوگوں کو، تمام بہن بھائیوں کو ہے۔ اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ نے یہ وظیفہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوئی آپ نے کوانٹٹی ایک ہاتھ اوپر نیچے نہیں رکھنی۔ میری بہنیں، میرے بھائی، آپ نے ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ یہ کوانٹٹی اوپر نیچے نہیں رکھنی۔ ایک کوانٹٹی بھی اوپر نیچے ہو گئی تو آپ نے عمل دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔
آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے بس وہ پڑھ لیں۔ جن بہن بھائیوں کو کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتا رہا ہوں بہت ہی آسان سا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی پاک آتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، جن کو کوئی سا بھی نہ ہے، اور جن پیاری بہنوں کو جن بھائیوں کو جو سا بھی آئے بس پڑھ لیں۔ جن کو کوئی سا بھی نہ ہے تو میں نے جو بتایا وہ آپ 3 بار پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو جان لیجئے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا حل، ہر طرح کی پریشانیاں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھتے ہی کے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 7 حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حاجت ہو جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد عرش اعظم پر لکھی ہوئی یہ تسبیح، یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کا درد ہے۔ عرش اعظم پر یہ لکھی ہوئی کلمات ہیں، ان کلمات کو عرش اعظم پر لٹکی تسبیح کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو اگر کسی بندے نے
18 رمضان المبارک کو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کو صرف 41 بار پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی کا سبحان اللہ العظیم جب اس تسبیح کو پڑھ لے، اب آپ لوگوں نے آخر یا ربنا یا سلام دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلام ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا یا سلام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، آپ لوگوں کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ لوگوں یہ کلمات ادا کریں گے، یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام، یا ربنا یا سلام، اے میرے مالک سلامتی والے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلام 11 بار پڑھ کر آپ لوگ نے فوراً سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا وہی 3 بار پڑھ لینا۔ اللہ والو، وظیفے کی اجازت تو عام چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھ دیں۔